अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माँ बादे करबला, लुटा हुआ काफिला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम बयान करेंगे कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के शहादत के बाद यज़ीदियों ने अहले बैत अतहार की शहज़ादियों के साथ क्या बर्ताव किया। आपके पेशे खिदमत है, बगौर समात फरमाएँ। हर दिन के बाद रात और हर सुबह की शाम होती है, मगर वह रात और वह शाम जो मुहर्रम की 10 तारीख को कुफा के तपते हुए रेगिस्तान और करबला के खूनी मैदान में आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलाद अली पर आई, उसकी हर साथ तस्वीर गम बनकर रहती है, नस्ल इंसानी के दिलों को तड़पाती रहेगी और उसके तसव्वुर से मुसलमानों के जिगर जलते रहेंगे और अहले ईमान की आंखों से आंसू बहते रहेंगे। सानिया ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने तवील सजदा से सर उठाया तो सूरज अहले बैत की मजलूमी पर रोता हुआ गुरूब हो चुका था। उसकी किरणें शहीदों पर आंसू बहाती हुई तारीख हो चुकी थी। यजीद का तमाम लश्कर चमनिस्तान ज़हरा को लूट कर इतरते पैगम्बर को ज़िबह करके पाक सैयदानियों के खेमे जलाकर और दोषे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असफार का सर नेज़े पर चढ़ाकर सो चुका था। करबला की रेत शहीदों के खून को जज्ब कर चुकी थी। अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु के बाजू कलम हो चुके थे। कासिम रज़ी अल्लाहु अन्हु की जवानी लुट चुकी थी। अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु की लाश के टुकड़े हो चुके थे। तस्बीह के दाने खाक में मिल चुके थे। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाशें बेगोरो कफन पड़े थे। शहीदों के खून से खाके करबला सैराब हो चुकी थी और इमाम पाक का सर अक़दस नेज़े पर कुरान की तिलावत कर रहा था। हमारे यहाँ कोई गरीब से गरीब, मुफलिस से मुफलिस, बेगाना से बेगाना और बुरे से बुरे आदमी होते हैं। जब वो मर जाता है तो उसके घर वाले 3 दिन तक सोग मनाते हैं। फिर मरने वाले के ख्वेश व क़रीब, दोस्त, अहबाब और वाकिफ़ नवाकिफ़ लोग ताज़ियत के लिए आते हैं, इजहार अफसोस करते हैं, आंसू बहाते हैं। मगर गदाओं को शहंशाह कर देने वाले, तस्नीम कौसर के मालिक, बाग़ जन्नत के सरदार, आयत तत्हीर के वारिस, शहंशाह कर देने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, अली के नूरे नज़र, फ़ातिमा के लख्ते जिगर, दीन इस्लाम की हिफाजत, हक़ व सदाकत की पासबानी और अज़मत कुरान की रखवाली की खातिर मैदान करबला में शहीद होते हैं तो कोई सोग मनाने वाला नहीं, कोई आंसू बहाने वाला नहीं, कोई ताज़ियत करने वाला नहीं तो ना सही। इसलिए कि ये नफूस कुदसिया, ये पाक घराना और ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सिर्फ़ इंसानों के सोग मनाने ही के मोहताज नहीं थे, बल्कि इनका सोग तो ज़मीन व आसमान ने मनाया। शम्शो कमर की रोशनी मध्यम पड़ गई, फ़र्श व अर्श वाले रोए, जन्नत की हूरें तड़पीं जिन्होंने नोहा किया, फ़रिश्तों ने आहें भरी और ख़ुद इमामुल अंबिया ने ताज़ियत की, मैदान करबला में तशरीफ़ ले आए। बल्कि उस दिन सूरज गहन गया। 6 माह तक आसमान के किनारे सुर्ख रही, उफ़क़ की सुर्खी अभी तक मौजूद है। 7 दिन तक दुनिया में अंधेरा छाया रहा। सितारे आपस में टकराए। बैतुल मुक़द्दस के हर पत्थर से ताज़ा खून के फव्वारे निकले। यजीदी लश्कर के एक आदमी ने इमाम पाक की मजम्मत की तो बहुक्म इलाही आसमान से 2 सितारे टूटे जिनसे उसकी आंख जाती रही। शाम गरीबा के खौफनाक अंधेरों ने मैदान करबला को जब पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया और रात की तारीकी कोफा के रेगिस्तान में जब मुकम्मल तौर पर मुसल्लत हो गई तो इमाम पाक की हमशीरा ने फटी हुई क़नात सर पर ओढ़ी, जले हुए खेमे से टुकड़े का पर्दा बनाकर शमशीर हैदरी हाथ में लेकर लाशों को इकट्ठा करके पहरा देने लगी। अपने भाई हुसैन से कभी जुदा ना होने वाली बहन आज अपने भाई के लाश को पहरा दे रही थी। भाई की लाश को सीने से लगा रही थी, बदन मुबारक से मिट्टी झाड़कर खाके करबला को बोसा दे रही थी। आधी रात गई तो बिनती अली ने देखा कि यह घोड़ा सवार लाशों के गिर्द चक्कर लगा रहा है। सैयदा ने हैरान होकर के पूछा कि तू कौन है और लाशों के गिर्द चक्कर क्यों लगा रहा है। असवार ने पूछा, बीबी ये लाशें किनकी हैं? ज़हरा जाई ने जवाब दिया, ये अली अकबर की लाश है, ये अली असगर की है। सवार ने फिर पूछा, ए बीबी ये 2 छोटी छोटी लाशें किनकी हैं? सैयदा की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया कि ये मेरे ओनो मोहम्मद की लाशें हैं।
فاطمہ کی لاڈلی کا جواب سن کر اسوار جانے لگا تو بیوی نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور پوچھا، اے اسوار، تو بھی تو بتاتا جا کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے؟ اسوار نے چہرے سے نقاب اٹھایا اور فرمایا کہ میں اور کوئی نہیں بیٹا، میں تیرا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد بھی اپنے روضہ اقدس میں مکمل طور پر زندہ ہیں اور آپ جب چاہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ کربلا معلیٰ کی زیارت باعث برکت اس لیے ہے کہ وہاں سید المرسلین تشریف لے گئے۔ ثانیہ زہرا لاشوں پر پہرا دینے کے بعد واپس آ رہی تھیں کہ لشکر یزید کے ایک سپاہی نے بی بی پاک کو پانی کا پیالہ پیش کیا اور کہا کہ عمرو بن سعد نے بھیجا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا تڑپ گئیں اور فرمایا کہ اے لعین، تجھ کو تھوڑی بھی شرم و حیا نہ آئی؟ جب ننھی اصغر کے لیے میرے بھائی نے 2 گھونٹ پانی مانگا تو نے نہیں دیا، تجھ پہ لعنت اور تیرے اس پانی پہ لعنت۔ ثانیہ زہرا آہیں بھرتی ہوئی آنسو بہاتی اور غم سے نڈھال اٹھتی بیٹھتی ابھی چند قدم آگے ہی گئے تھے کہ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک عورت پانی کا پیالہ لیے ہوئے کھڑی ہے۔ سیدہ پاک نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، حر کی بیوی ہوں، پانی کا پیالہ لے کر کے آئی ہوں آپ کے لیے اور ان معصوم بچوں اور عابد بیمار کے لیے۔ اے ثانیہ زہرا، خدا کے لیے میری اس پیشکش کو قبول کر لیں تاکہ میرے اس خاوند کی روح مجھ پر ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے جو محب اہل بیت میں حق و اسلام کی خاطر قربان ہو چکے ہیں۔ فاطمہ کی جائیں نے پانی کا پیالہ لیا اور واپس جلے ہوئے خیموں میں تشریف لائیں جہاں بچی سکینہ اور ام کلثوم روتے روتے سو گئی تھیں۔ عابد بیمار بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز تھے۔ بی بی پاک نے بچی سکینہ اور ام کلثوم کو جگایا اور کہا، اٹھو، پانی پی لو، جناب حر کی بیوی کی پیشکش ہے، قبول کر لو۔ بچیوں نے عرض کی، پھوپھی جان پہلے آپ پئیں۔ عابد بیمار کو دیں۔ اس نے کہا، چھوٹے بچوں کے لیے ہے۔ ام کلثوم نے سیدہ زینب سے پیالہ لے کر بچی سکینہ کو دیا اور کہ پہلے یہ پئیں کیونکہ یہ مجھ سے چھوٹی ہیں۔ بچی سکینہ نے پیالہ پکڑا اور دوڑ پڑی۔ جناب زینب نے پکڑ کر پوچھا، سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ عرض کی، بھائی اصغر کو پلانے جا رہی ہوں کیونکہ وہ مجھ سے بھی چھوٹا ہے۔ سیدہ پاک نے سکینہ کا دامن پکڑ لیا اور پکڑ کر کے کہا، بیٹی سکینہ ہوش کرو، اصغر تو حوض کوثر کے جام پی رہا ہے، وہ اب اس پانی کا محتاج نہیں ہے۔ سکینہ نے پھر دامن چھڑایا اور پھر دوڑی، پاؤں پھسل گیا، سکینہ گر پڑی اور پیالہ ٹوٹ گیا اور پھر سلام علی عباد اللہ الصالحین کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ یہ فرشتوں اور حوروں کا سلام تھا، یہ اولیاء اللہ اور روح فطرت کا سلام تھا جو شہدائے کربلا کو پیش کیا گیا۔ آل مصطفیٰ پر سلام، سیدہ زینب کی پھٹی ہوئی چادر کو سلام، خون حسین کے ہر قطرہ قطرہ کو سلام، اکبر کی لاش کے ٹکڑوں کو سلام، ثانیہ زہرا کے جلے ہوئے خیموں کو سلام اور خاک کربلا کے ہر ذرے ذرے کو سلام۔ آخرکار رات کسی طریقے سے کٹ گئی۔ یہ کیسے کٹی؟ یہ زینب رضی اللہ عنہا کے دل سے پوچھو یا شہر بانو کی آنکھوں سے یا عابد کے جگر سے پوچھو یا سکینے کے سینے سے یا دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو یا آغوش فاطمہ سے پوچھو یا نگاہ علی سے پوچھو یا روح فطرت سے پوچھو۔ صبح ہوئی تو کوفہ کے اس ریگستان میں علی عابد کی صدائیں توحید و رسالت سے گونج اٹھیں اور بیمار سید نے میدان کربلا میں دنیا کو یہ بتا دیا کہ آل مصطفیٰ پر پانی بند کر کے ان کو تڑپایا تو جا سکتا ہے لیکن خانہ سادات سے توحید و رسالت کی صدائے حق کو مٹایا نہیں جا سکتا، اور انتہائی مظلومی بے کسی کے عالم میں بھی اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کے باوجود بھی، جانے سوز صدموں سے چور چور ہو جانے کے بعد بھی ایک سید کے گھر سے حق و صداقت کی آواز آتی رہے گی۔ عابد ابھی فجر کی نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ظالموں نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا دی، ناموس رسالت کی پردہ نشین بیویوں کو بھی رسیوں سے الٹے ہاتھوں باندھ لیا اور اونٹوں کی تنگی پشتوں پر بٹھا کر عمرو بن سعد نے قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اہل بیت کا یہ لٹا ہوا قافلہ اپنے شہیدوں پر فاتحہ پڑھ کر اور اپنے بچوں کے مرثیے پڑھتا ہوا روانہ ہو گیا۔ دنیا میں بڑی سے بڑی جنگ ہوئیں
اور ہوتی رہیں گی، قیدی بنتے بھی ہیں اور بنتے بھی رہیں گے، لیکن کسی بڑے سے بڑے ظالم حکمران اور کسی بڑے سے بڑے جابر بادشاہ نے آج تک قیدی عورتوں پر ایسا ظلم و ستم نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی کرے گا جو میدان کربلا میں یزید کے فوجی افسروں نے کیا۔ بیمار عابد کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور ہاتھوں میں الٹی ہتھکڑیاں، اور پاک بیویوں کے ہاتھ پیچھے کی طرف رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور اونٹوں کی ننگی پیٹھیں۔ یہ اس نبی کی نواسیاں تھیں، اس رسول کی اولاد تھیں جس نے فتح مکہ کے بعد اپنی جان کے دشمن قیدیوں کو یہ فرمایا تھا کہ جاؤ، آج سے تم سب آزاد ہو۔ آج اسی علی کی اولاد مسکین بھی تھی، یتیم بھی تھی، اسیر بھی تھی، ان کے دل پتھر ہو چکے تھے، ان کی آنکھوں پر غفلت کے سیاہ پردے پڑ چکے تھے، وہ دشمنی اہل بیت میں گمراہ ہو چکے تھے، اس لیے ان کے پتھر دلوں میں رحم کا ایک ذرہ بھی پیدا نہ ہو سکا۔ قافلہ روانہ ہوا تو عطرت پیغمبر کا یہ لٹا ہوا قافلہ اس مظلومی بے کسی کے عالم میں بھی بڑے صبر و تحمل کے ساتھ چلتا گیا، یہاں تک کہ منزل حران میں جا کر رک گیا۔ حران کا ایک رئیس یہودی، اس کا نام یحییٰ تھا، اپنے محل کی چھت پر بیٹھا اس قافلے کو انتہائی دردناک طریقے سے آتا دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے حضرت شبیر کے سر اقدس کو دیکھا تو لبے مبارک ہل رہے تھے۔ یہودی نے حیران ہو کر شمر سے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نواسہ رسول اور حسین ابن علی کا سر ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر ان کے نانا سچے نبی نہ ہوتے تو ان کے نواسے سے یہ کرامت ظاہر نہ ہوتی۔ یحییٰ نے سر اقدس کو بوسہ دیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر اسیران کربلا کے لیے کھانا پکا کر کے لایا، مگر عمرو بن سعد نے واپس کر دیا۔ تو یحییٰ نے تلوار نکال لی اور 8 یزیدیوں کو قتل کر کے لڑتا ہوا جانب حق ہو گیا۔ قافلہ چلتا گیا اور فاطمہ کا لال نیزے پر بھی قرآن پڑھتا گیا، دنیا کو یہ بتاتا گیا کہ قرآن ہمارے گھر نازل ہوا ہے اور ہم ہی اس کے وارث و محافظ ہیں، اور اسی قرآن کی عزت و آبرو کی خاطر میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو رسیوں میں جکڑی ہوئی سیدہ زینب نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، الہ العالمین، آج جس حال میں تیرے حضور ہم پیش ہو رہے ہیں تو دیکھ رہا ہے، پانی ہوتا تو وضو کر لیتے، مٹی ملتی تو تیمم کر لیتے، آزاد ہوتے تو قبلہ رخ ہو جاتے، رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، نہ رکوع کر سکتے ہیں نہ سجود، مگر پھر بھی جس طرح ہو سکا تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے خالق کائنات، ہماری مجبوری کو دیکھ کر ہماری نماز قبول کر لے۔ عمرو بن سعد قریب آیا اور گستاخانہ لہجے میں کہنے لگا، اگر رسیوں کی تکلیف ہے تو مجھے کہتے تو میں ڈھیلی کر دیتا۔ بنت علی نے جلال میں آ کر کے فرمایا کہ دور ہو جا میری آنکھوں سے اے بدبخت، پھوٹ جائیں تیری وہ آنکھیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں۔ اے دنیا کے بدلے اپنے دین کا ایمان کا سودا کرنے والے عمرو بن سعد، اگر میں نے تجھ سے کوئی سوال کرنا ہوتا اس وقت کرتی جب میرے اون و محمد کو اپنے ظلم کے تیروں سے تو چھلنی کر رہا تھا۔ جب میں نے اس وقت کوئی سوال نہیں کیا تو آج بھی علی کی بیٹی کوئی سوال نہیں کرے گی، مگر تیرے لیے یہ شرم کا مقام ہے کہ آج تو نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کو رسیوں سے جکڑ کر لیے جا رہا ہے، جس نبی نے ساری کائنات کو کفر کی قید سے رہائی دلائی، جس رسول نے مجھے اور تیرے آباء و اجداد کو اسلام کی دولت عطا کی، جس پیغمبر نے تمہاری کفر و شرک کے طوفان میں ڈوبتی ہوئی زندگی کی کشتی کو اپنی رحمت کا سہارا دے کر توحید و رسالت کے ساحل پر پہنچایا۔ اے ظالم انسان، ذرا اس بیمار عابد کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھ کہ کس طرح بخار میں جل رہا ہے، اس دن سے ڈر جس دن کا نام یوم الحساب ہے۔ سید مظلوم کی بیٹی سکینہ قریب سے بول اٹھی، عمرو بن سعد، اگر تجھ سے یہ کہوں کہ رسیاں ڈھیلی کر دے تو مجرم، اگر تجھ سے کھانا مانگوں تو گناہ گار، ہاں البتہ یہ درخواست ضرور کرتی ہوں کہ خدا کے لیے میرے باپ کا سر مجھے دے دے تاکہ میں اپنے باپ کے سر کو جھولی میں لے کر بوسے دیتی خوشی سے وہاں تک پہنچ جاؤں جہاں تک تو ہمیں لے جانا چاہتا ہے۔ عمر بن سعد نے جواب دیا کہ اے بنت حسین، جس سر کی تو خواہش کر رہی ہے وہ سر یزید کی بغاوت کی سزا میں پامال ہو چکا ہے۔ شاید وہ خبیث کچھ اور کہتا کہ سید عابد کی غیرت نے جوش مارا کہ پاؤں کی بیڑیاں بھی
چھنک گئیں اور گرج کر کے فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے کہ میرے باپ کا سر یزید کی بغاوت میں پامال ہو چکا، بلکہ یہ سر تو حق و ہدایت کی حمایت میں کٹ کر اور بھی بلند ہو گیا، اور اگر یقین نہ آئے تو اوپر دیکھ، وہ نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کر کے اپنی سربلندی کی شہادت دے رہا ہے۔ ناموس رسالت کے اسیران کربلا کا قافلہ منزلیں طے کرتا ہوا موصل پہنچا۔ بازاروں سے گزر رہا تھا کہ ایک 70 سال کا بوڑھا حضرت زین العابدین کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے زین العابدین، اپنے پاؤں میں بیڑیاں دیکھ کر گھبرا نہ جانا، قیدی بن کر پریشان نہ ہونا، کیا ہوا کہ آج تم قیدی ہو؟ حضرت یوسف بھی قید ہوئے تھے۔ اس بوڑھے کی بات سن کر بیمار عابد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ آپ یہ بات ٹھیک کہتے ہیں کہ یوسف بھی قیدی تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کے غم میں رونے والے ان کے باپ تھے، آج تو میرے سر پہ یتیمی کا سایہ ہے۔ رات اندھیری تھی، کوفہ کا ریگستان، اور وہ نیزہ جس پر امام عرش مقام کا سر اقدس خولی کے ہاتھ میں تھا، اور اچانک خولی کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹ کر زمین میں گر گیا۔ خولی نے بہت کوشش کی مگر نیزہ نہ نکل سکا، قافلہ رک گیا۔ عمر بن سعد نے پوچھا کہ قافلہ کیوں رک گیا؟ تو خولی نے ساری بات بتائی۔ عمر بن سعد نے شمر سے کہا۔ شمر سید عابد کے پاس آیا اور بیمار عابد کے جسم کو کوڑے برسانے لگا۔ جناب عابد نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، ابا جان، اب مجھ میں کوڑے کھانے کی ہمت نہیں رہی، خدا کے لیے آگے چلو۔ تو سر پاک سے آواز آئی، بیٹا میں آگے کس طرح چلوں؟ میری بیٹی سکینہ اونٹ سے گری پڑی ہے۔ دیکھا تو رات کے اندھیروں میں بچی سکینہ زمین پر لیٹی ابا حسین کے نعرے لگا رہی ہے۔ سیدہ زینب نے اپنی گود میں سکینہ کو اٹھا کر دلاسا دلایا اور قافلہ پھر روانہ ہو گیا۔ ایک صبح کو آل مصطفیٰ کا یہ قافلہ کوفہ کے قریب تھا۔ ایک بوڑھی عورت جس کے ایک ہاتھ میں پانی کا ایک پیالہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں چند سوکھی ہوئی روٹیاں کھڑی پکار رہی تھی کہ اے قافلہ والو، خدا کے لیے ذرا قافلہ روکو۔ اس بوڑھی عورت کی فریاد پر قافلہ روک لیا گیا اور وہ بوڑھی عورت لکڑی کے سہارے عمرو بن سعد کے پاس گئی اور التجا کی کہ مجھے قافلہ کے سالار کے پاس پہنچا دو۔ عمرو بن سعد کے حکم سے بوڑھی عورت کو بنت علی کے پاس پہنچا دیا گیا۔ بوڑھی عورت سیدہ کو دیکھتے ہی پاؤں میں گر پڑی اور عرض کی، اے پاک خاتون، مفلس ہوں، محتاج ہوں، غریب ہوں، مگر پھر بھی جو کچھ ہو سکا لے کر آئی ہوں، اگر قبول کر لو تو خوش نصیب ہوں۔ سیدہ زینب نے فرمایا، اماں جی، تمہاری اس تکلیف کا شکریہ کہ تو نے اس جنگل و پردیس میں ہماری مہمان نوازی کی۔ اور پھر عورت نے جواب دیا کہ میں کسی زمانے میں خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی کنیز تھی، ان کے کپڑے دھویا کرتی تھی، ان کے برتن صاف کیا کرتی تھی اور دن رات ان کی خدمت میں رہا کرتی تھی۔ خاتون جنت کی جائی نے پوچھا، اماں اس زمانے کی کوئی بات بتا۔ بوڑھی عورت نے عرض کی، اے پاک بی بی، جس زمانے میں حضرت فاطمہ کی کنیز تھی، ان دنوں ان کی گود میں ایک بچی تھی جس کا نام زینب تھا۔ اس عورت نے اتنا کہہ کر سیدہ کی طرف آنکھیں پھاڑ کر کے دیکھا تو دل بھڑک اٹھا اور عرض کی، اے پاک خاتون، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ اس لیے کہ میں آپ کی صورت میں فاطمہ کی جھلک دیکھ رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بتاؤ کہ آپ کا ان سے کیا تعلق ہے۔ سیدہ پاک کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور فرمایا، اماں جان، فاطمہ رضی اللہ عنہا میری ماں تھیں اور میں انہی کی لخت جگر ہوں اور میرا ہی نام زینب ہے۔ اس عورت نے یہ سنا تو سیدہ کو کلاوہ میں بھر لیا اور دہاڑے مار کر رونے لگی اور بولی، میں نے تجھے اپنے گود میں کھلایا ہے، میں دعا کرتی تھی کہ کبھی اس پاک صورت کو دیکھ لوں، اللہ کا شکر ہے کہ مرنے سے پہلے وہ پاک صورت دیکھ لی۔ اے سیدہ، میرے سر پر ہاتھ رکھو اور دعا کرو کہ حشر میں بھی دامن زہرا ہاتھ آ جائے۔ سیدہ نے ہاتھ اٹھائے، بارگاہ رب العزت میں اس کے لیے دعا کی کہ یا الہ العالمین، اس بوڑھی عورت نے اس جنگل و پردیس میں ہماری مہمان نوازی کی ہے، تو حشر کے میدان میں اس کی مشکل آسان کر دینا۔ اس عورت کی حالت بگڑ گئی اور دور سے ہی امام پاک کے سر کو سلام کیا اور ہمیشہ کے لیے اس نے اس دنیا فانی کو الوداع کہہ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔